ٹھیک ہے बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्याजुल्लाह न्याजी साहब मौजूद हैं। अभी हाल ही में आपने जो केस हुआ जिसमें काजी फायज साहब, वहाँ पे आपको पता है लेवल प्लेइंग फील्ड से पहले जो केस था बल्ले की समात के दौरान जो मामलात हुए, और फिर उसके बाद जो अभी तहरीक इंसाफ के इलेक्शन हेल्ड हुए वो भी इनकी निगरानी में हुए। इसके अलावा इनकी तकर्री पे उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हुए थे। फिर जो बहुत सारी रिमार्क्स ऐसे आए जिनका क्लैरिफिकेशन बड़ी ज़रूरी थी, काजी साहब के किरदार के बारे में बहुत सारे सवालात जो उठ रहे हैं, और इसके साथ साथ जो अब इलेक्शन कमीशन जो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ निशान के मामलात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ किस तरह इत्तेहाद किस जमात के साथ कर सकती है, मखसूस नशिस्तों का मामला है, अपने उम्मीदवारों को प्रोटेक्ट करने का मामला है, इलेक्शन पोलिंग डे का मामला है, ये तमाम मामलात जो है वो इलेक्शन कमीशन के हेड हैं न्याजुल्लाह न्याजी साहब, इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो सर आपको बड़ा खराज तहसीन पेश किया गया था बल्ले की समात में, केस तो आप लोग हार गए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरह आपने काजी साहब को आईना दिखाया, खास तौर पर जो आपके साहबजादे की अपॉइंटमेंट का मामला था, जो लोगों को नहीं पता था कि ये बाइस्ड क्यों है, तो ये मामला क्या था? सबसे पहले अगर ये बता दें और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें, जो लोग आपको जानते नहीं कि कितने अरसे से आप तहरीक इंसाफ में हैं और आपका जो थोड़ा सा करियर है। मेरा काजी साहब की जात से इख्तलाफ जो हुआ वो ये है कि जो आपने देखा है जो हमारा केस था, उस दौरान इस केस की बहस के दौरान मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि मैंने बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंटर पार्टी इलेक्शन कराए हैं। जो बैरिस्टर अली जफर साहब चीजें बता रहे हैं, अगर इलेक्शन के मुतल्लक ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि मैंने इलेक्शन 2 दिसंबर को पेशावर में भी कराया और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स जो पीटीआई के हैं उनके मुताबिक कराया, और ईसीपी ने जो 23 नवंबर 2023 को डायरेक्शन दी थी उसके मुताबिक मैंने इलेक्शन करा के उसके पेपर जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 208 209 जो कि डील करता है इंटर पार्टी इलेक्शन को, इलेक्शन एक्ट के, और फिर 158 उसके रूल्स है उसके मुताबिक कराया। लेकिन काजी साहब जो कि अपनी एक जाती इमरान खान के साथ जो कंटेस्ट था उस बात का, बेटे का, इमरान खान के साथ रेफरेंस के बाद काजी साहब ने बतौर चीफ जस्टिस भी वो अपनी जो अनाथ थी वजह अनाथ उसको नहीं भूले। इंटर पार्टी इलेक्शन मेरा पहला नहीं था, ये मेरा तीसरा था। अब चीफ जस्टिस साहब ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे टेक्निकल कि वो हमें पता था कि इन्होंने इमरान खान की खातिर हमें आउट करना है। तो इस वजह से मैंने कहा कि जी मुझे तो पता है कि आपने मेरे साथ क्या किया। अगर कोई मेरा किसी का बच्चा भी आता है तो उसका अगर वो किसी पोस्ट के लिए आता है उससे ये नहीं होता कि आप उससे कोई किसी जमात के बारे में, ये तो वैसे भी ये आपका सीक्रेट है बैलेट, आप सीक्रेट बैलेट में आपसे पूछ नहीं सकता कि आप वोट किसको देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कहीं कोई सिलेबस में लिखे थे कि आप किसी बच्चे से पूछें कि आपकी एफिलिएशन कहाँ पे, आप किसको वोट देते हैं, क्यों देते हैं, उसमें क्या खूबी है, उन्होंने क्या काम किया, ये क्वेश्चन नहीं बनते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नाम उसी तरह तारीख में लिखा जाएगा जिस तरह जस्टिस मुनीर को लोग याद करते हैं। अच्छा न्याय साहब, सवाल यहाँ पे ये आता है कि आपके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेर अफजल मरवत ने काजी फायज साहब पे अदम एतमाद किया, आज शुएब शाहीन साहब ने भी कर दिया, अब इमरान खान ने भी अदम एतमाद कर दिया। तो ये केस जब आप लगा रहे थे, आप लोग उसी वक्त वॉकआउट क्यों नहीं कर गए? और फिर इलेक्शन में जो कुछ छोटी मोटी बेज़ाब्तियां आपकी नजर आई, जैसे कैश जमा करवाना या अकबर एस बाबर को लड़ने देते, या अगर नहीं तो कागजात सारे पूरे कर लेते, ये आसान मामला नहीं था उस तरह? देखें, सबसे पहले ये है कि मैं किसी और वकील की बात नहीं करता, क्योंकि मैं जाती इख्तलाफात जो पार्टी के अंदर होते हैं ना उनको भी डिस्कस कर लेता हूं, करना भी चाहिए। अब मैंने उस टाइम सीधी बात की कि हम अदलिया पे बिलीव करते हैं, रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं। हमने कभी भी अदालतों के खिलाफ नहीं बोले, ना अदालतों को इलेज किया, ना उनके ऊपर कोई इल्जामात लगाए। ये नून लीग का वतीरा है कि वो हमेशा अदालतों पे हमले करते रहे, अपनी मन मर्जी के फैसले चाहते हैं। हमने उतने तक बार बार यही कहा कि हम अदालत पे एतमाद नहीं करते, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सिर्फ अपना जो उसका इमरान खान के खिलाफ जो उसका अनाथ थी वो उस पे ऊपर डटे रहे। हमारा जो इलेक्शन है, मैंने जो इलेक्शन बाबर एस अकबर का, देखें 3-4 क्वेश्चन थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन 5-6 बंदों से पूछा कि वेदर द पटिशनर आर वेरीफाइड वोटर मेंबर, तो उन्होंने कहा नो।
اب یہ کوئی سپریم کورٹ کو میں یہی بتانا چاہتا، آپ باہر بیٹھے ہیں یا آپ ایک پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ ہے یا میں بار کا ممبر ہوں، 1 سال میں ڈیوز جمع نہیں کراتا تو اگر ووٹر ممبر میں نہیں ہوں، ممبر تو ہوں گا، ووٹر ممبر نہیں ہوگا۔ اگلا الیکشن کمیشن نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں میں کسی نے الیکشن کمیشن جو کمشنر ہے مجھے کوئی آپ نے کمپلینٹ کی؟ تو کسی نے کمپلینٹ بھی نہیں کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو دا رولز پینل الیکشن تھا، پورے پاکستان میں 4 صوبوں کا اور سینٹر کے پینل مین کہ آپ نے اپنے ساتھ، جس طرح بلدیاتی کا ایک نظام تھا کہ آپ نے اپنے ساتھ پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ، جوائنٹ سیکرٹری، وہ کسی سے بن ہی نہیں سکے۔ تو الیکشن یہ چیزیں بتاتے رہے، ہم نے ساری چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بتائیں، ہم نے یہ چیزیں ہائی کورٹ کو بتائیں، وہ سیٹسفائی ہوا۔ الیکشن ہم نے آن گراؤنڈ جا کے پشاور میں کرائے، ہمارے اوپر یہ تھا کہ جی آپ نے، اور ہر پارٹی، باقی پارٹی تو کرا ہی نہیں رہی، یہ ہم ہی ہیں جو تیسرا الیکشن کرایا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک کنوکٹ آتا ہے، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، کنوکٹڈ پرسن کو کبھی ایئرپورٹ کے اوپر بھی ہائی کورٹ کا سٹاف گیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ نادرا بھی وہاں چلا جائے؟ نہیں صاحب ایک منٹ، یہ آپ کی باتیں ساری جو نا آن ریکارڈ، کیونکہ ساری دنیا نے یہ 14 گھنٹے کی سرکس دیکھی ہے، سب لوگوں نے یقین کرے دیکھا ہے، پوری قوم دیکھتی رہی جو قاضی صاحب باعث فیصلہ کر رہے تھے، سارا ان کا معاملات۔ اب یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں کو عدم اعتماد اس وقت کر دینا چاہیے؟ اگر نہیں تو کیا اب آپ لوگ سپریم کورٹ میں ان کے سامنے پیش ہوں گے، یا آپ ان کو ایک باعث بدیانت جج سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہاں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آج جو پٹیشن واپس ہوئی ہے، اب اس پر دیکھیں، عدالت کے ساتھ ہم کوئی نہیں لڑ رہے، ہم ان عدالتوں کی قدر کرتے ہیں۔ آج کی پٹیشن کا وزڈرال ہونا، لوگوں کے ساتھ ظلم سامنے نظر آ رہا ہے۔ مطلب میں نے برسٹر گور علی کی مثال دی ہے، تو آج کھوسا صاحب نے وجہ کہا کل ہمارا فیصلہ کہ یار ہم عدالت کے ساتھ بجائے لڑنے کے اور عدالت کے سامنے ایسے الفاظ کہنے کے، ہم نے ان کو کہہ دیا کہ جی ہمیں اب انصاف کی، یہ عدم اعتمادی ہوا نا۔ ہم نے کہا کہ جی ہم عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں۔ اب ایک پاکستان کا کنسٹیٹیوشنل ادارہ جو ایپیکس کورٹ ہے، جس کے پاس اللہ کی عدالت ہے، اس کے بعد اللہ کی عدالت ہے، باقی تو کوئی نہیں رہ جاتی، ہم اللہ کی عدالت میں جا رہے ہیں اور 25 کروڑ عوام میں جا رہے ہیں۔ اب یہ عدالت کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اس کے پاس اختیارات ہیں لوگوں کے رائٹس گارنٹی کرنے کے۔ بنیادی حقوق کا آئین پورا چیپٹر ہے جو آپ کے بنیادی حقوق کو ایڈریس کرتا ہے۔ جہاں لوگ اتنے پریشان ہو جائیں تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر ہم عوام میں جا رہے ہیں۔ آپ عدم اعتماد ہی سمجھے، خاص کر باقی نہیں کیا کہ چیف جسٹس صاحب اس چیز پہ نہیں آ رہے، اور ایک پتہ نہیں ایک شخص کو اور اس کی پارٹی کو سائڈ پہ کرنا تھا، وہ تو کامیاب ہو گئے، لیکن انشاءاللہ عوام کامیاب ہوگی۔ وہ خان کے اس کے ساتھ کھڑی ہے، اس کے ویژن کے ساتھ کھڑی ہے، وہ بالکل کھڑے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور قاضی صاحب کہاں کھڑے ہیں یہ بھی ساری قوم دیکھ چکی ہے۔ اب سر بڑا امپورٹنٹ سوال، جو آپ کے الیکشن آ رہے ہیں، آپ چونکہ الیکشن کمشنر بھی ہیں تو آپ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں۔ ایک تو یہ سوال ہے کہ کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ کے آزاد امیدواروں کے بیلٹ پیپر پر جو انتخابی نشان چھپیں گے انہیں تبدیل کر سکتا ہے؟ کیا ایسا قانون موجود ہے، یا یہ جو دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اگر وہ کرتا ہے تو ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ الیکشن یہ نشان دیا جائے۔ لیکن الیکشن کمیشن میں نے آپ کو بتایا جہاں فریق بنا ہوا ہے، اب اس کی انٹیگریٹی پہ الیکشن کمیشن کے بارے میں کچھ کہنا، وہ کوئی کنسٹیٹیوشنل مینڈیٹ جو اس کا ہے اس کو کوئی وہ پورا نہیں کر رہا۔ وہ جو بھی کرے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ جہاں فریق بنا ہوا ہے وہ کچھ بھی کرے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، وہ سارا کچھ غلط ہی کر رہا ہے۔ بالکل، وہ ایک سیاسی جماعت بن چکی ہے، جو کہ اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ بالکل، وہ ایک سیاسی جماعت کا رول اس وقت ادا کر رہے ہیں۔ اچھا سر، ایسا یہ بتائیں کہ جہاں آپ کے 8-10 امیدوار ایک حلقے میں اگر کھڑے ہیں تو اس صورتحال میں آپ لوگ کیا کریں گے؟ جو مطلب اگر آپ کا جو مین، ہاں اس کے لیے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اور خان صاحب نے آج بھی جیل سے، شاید آپ نے پریس کانفرنس سنی ہوگی برسٹر گور علی خان کی، کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے الیکشن پروسیس کا حصہ بننا ہے، ہم نے اس الیکشن میں رہنا ہے۔ ہم نے پہلے مشورہ کر لیا تھا کہ مشکل حالات ہمارے لیے کہ لیکن بائیکاٹ ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں، رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں، ملک کے اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اور ملک آگے بھی جمہوریت رہے گی تو ملک آگے جائے گا۔ تو ہم نے آزاد امیدوار جتنے ہمارے بنائے گئے ہیں، خان صاحب ایک لسٹ سائن کریں گے،
اور اس میں اوپر لکھیں گے کہ یہ نامزد امیدوار ہے ہمارا، اور اس امیدوار کو ہی ہمارے لوگ ووٹ ڈالیں گے. اور میرا خیال ہے کہ خان کا جو فیصلہ ہوگا، کیونکہ لوگ خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی کے ساتھ ہی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، کہ میرے اور آپ کے ساتھ تو نہیں کھڑے، لوگ ووٹ ہی اسی کو دیں گے انشاءاللہ. یہ لسٹ بھی پہنچ جائے گی. اچھا نیاز صاحب، ایک بڑا اہم معاملہ ابھی جو پی ٹی آئی نظریاتی گروپ کے جو اقبال اختر ڈار صاحب ہیں ان کے ساتھ ہوا، جس نے پوری قوم کو کنفیوژن میں کچھ گھنٹے رکھا. اور یہاں پہ میرا ان کے ساتھ انٹرویو ہوا جو ہم نے پبلش نہیں کیا، کیونکہ ان کی زبان بڑی غلیظ زبان استعمال کر رہے تھے وہ. اب اس میں انہوں نے ایک معاملہ کیا جی کہ میں قرآن پہ ہاتھ لگانے کو تیار ہوں کہ میں نے کوئی ایسا معاہدہ سائن نہیں کیا، جبکہ آپ کی پارٹی کا یہ کلیم ہے کہ یہ آئے تھے، انہوں نے سائن کیے ہیں. تو یہ معاہدہ کس نے کروایا؟ یہ معاملہ ہوا کیا کہ پوری قوم کو سمجھ نہیں؟ مجھے دیکھیں کہ مجھے کیونکہ یہ کل جب ٹکٹ دیا گیا ہے، کیونکہ میں اس آپ کو کلیئر بتا دوں کہ جب دامن صاف رکھنا ہو نا، اور خیر اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی، نہ میں کر سکتا ہوں. یہ پروسیس سارا جو ہے یہ مینڈیٹ تھا جو ہماری کمیٹی ہے، ہمارے چیئرمین ہیں، ہمارے فوکل پرسن ہیں بیرسٹر عمیر نیازی، رؤوف حسن صاحب ہیں. اور رؤوف حسن صاحب نے کل بتایا بھی ایک چینل پہ کہ یہ پراپر اس نے کیا نام ہے ڈار صاحب نے ایگریمنٹ کیا، ایگریمنٹ کی کاپیاں بھی وہ دکھا رہے تھے. اور ایک پارٹی نے جب پتا تھا کہ بلہ چھینا جا رہا ہے تو ہم ایک نشان لینے جا رہے تھے، تو وہ ایک نشان لینے، لیکن آپ کو پتا ہے جب بھی انہیں پتا چلا جو لوگوں نے ٹکٹ جمع کرائے تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس طرح سلوک کیا جاتا ہے کچھ بھی ہو. لوگوں کے وہاں سے ٹکٹ پھاڑے گیا ہے، لوگوں کے ساتھ انہوں نے کہا جی ہم آپ پہ پرچے کر دیں گے، ہم آپ کے خلاف 420 فراڈ کے پرچے کریں گے. تو الیکشن کمیشن جی یہ کیا خان صاحب کو اس بارے میں پتا تھا؟ کیا انہیں اس بارے میں ابھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اس بارے میں لائل تھے، انہیں نہیں پتا تھا، یہ ان سے بالاتر ہو کے یہ معاہدہ ہوا تھا؟ کہ ایسا کچھ ہے بات؟ دیکھیں میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں، میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ایک پارٹی پالیسی ہے، میرا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا طے ہوا ہے کہ اگر کوئی پالیسی بیان دے گا یا کوئی پارٹی کی ریپرزنٹیشن کرے گا تو اس کے لیے نامینیٹڈ ہے ہمارے چیئرمین جو ہیں گوہر علی خان صاحب. اور واقعہ خان صاحب کی کوئی اگر ایسی بات ہوگی تو وہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں تو ٹکٹ کے بارے میں، کیونکہ دیکھو ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے اور اب بھی اگر ہم کوئی چیز خراب کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا جو لاسٹ چانس ہے، ہم پوری کوشش ہے کہ ہم اس طرح کے لوگ نہ لیں جو پارٹی کے لیے، چاہے ہمارا وکیل ہو، میں تو وکیل ہوں، چاہے وہ میڈیا کا ہو، چاہے وکیل ہو، جس کو بھی ٹکٹ دیں اس کے لیے ایک چیز ہونی چاہیے کہ وہ اپرائٹ آدمی ہونا چاہیے، آنےسٹ آدمی ہونا چاہیے، کمیٹڈ کاز کے ساتھ ہونا چاہیے، اور خاص کر اس ملک اور ملک کے ساتھ اس کی وفاداری ہونی چاہیے. بالکل. اچھا اس صورتحال میں جو آپ نے بتائی آپ کا اپنا وہ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کی پارٹی پالیسی میں اسپوکس پرسن ڈفرنٹ ہے. اس صورتحال میں کس جماعت سے آپ کو لگتا ہے اتحاد ممکن ہے؟ آپشن تو آپ کے پاس کافی ہے کیونکہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، آپ چیف الیکشن کمشنر بھی ہیں، جانتے ہیں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہ مخصوص نشستیں آئیں، لیکن آزاد امیدوار جیت کر آتے ہیں، انہیں کسی پارٹی کو جوائن کرنا پڑے گا، پھر مخصوص نشستوں کا تناسب ہوگا. تو آپ کے ذہن میں کون سی پارٹی اس وقت موجود ہے؟ ہاں یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا. دیکھیں کہ ہم نے تو کل یہ بھی کہا کہ ان لوگوں سے باقاعدہ انڈرٹیکنگ بیان حلفی لے، آزاد جو لوگ ہیں، اور آزاد لوگوں کو جو بندہ میرا خیال ہے پارٹی میں آ رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس 2 دن ہوں گے، کیونکہ میں ایز اے ایڈوکیٹ جنرل اس ججمنٹ میں تھا جو آرٹیکل 63A پہ آئی تھی کہ کوئی بندہ پارٹی پالیسی، پارٹی ڈائریکشن کو چینج نہیں کرے گا، کیونکہ وہ پارٹی کے منشور پہ ووٹ لے کے آیا ہوگا. اگر عمران خان کسی کو نامزد کر کے اتنی مشکلات میں بھیجتے ہیں تو وہ اگر پارٹی چینج کرتا ہے تو یہ ہمارے لیے، کیونکہ آزاد کرانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کو ہم پکڑ کے دوسری جگہ پہ لے جائیں گے. پہلے آپ کو پتہ ہے اس سے ہمارا اور کیا نقصان ہوا ہے؟ سب سے بڑا نقصان ہوا ہے کہ مخصوص سیٹیں وہ چلی گئی ہیں. جو مسٹر نواز شریف صاحب آئے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے 2/3 میجارٹی دو، تو ہماری مخصوص سیٹیں بھی خراب ہوگی. ہم تو الیکشن میں جا رہے ہیں، اب ایک اور سوچ میں جا رہے ہیں کہ یہ ہم الیکشن میں پروسیس میں جا رہے ہیں، اور الیکشن تو کویسچن ہونا ہے. سمجھیں کہ پتہ نہیں 2025 میں پھر الیکشن آ جائے، تو ہم اس تیاری میں مصروف ہیں، اس میں جا رہے ہیں. ہمارے جو لوگ جاتے ہیں، لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کتنی مشکلات سے گزر کے پہلے بھی چیں گے. تو پوری کوشش تو ہے کہ ایسے لوگ ہوں جو پارٹی کے ساتھ وفاداری کریں اور عمران خان کے ساتھ وہ اس ویژن کے ساتھ کھڑے رہیں.
تو نیاز صاحب یہ جو جس جماعت کے مخصوص نشستیں تو پارٹی کی جیت کے حساب سے ملیں گی، اگر یہ آزاد امیدوار اگر آپ کے فرض کریں کسی جماعت کے ساتھ سنی اتحاد کونسل ہوگی، مولانا شرانی صاحب کی جماعت ہوگی، MWM ہوگی، جماعت اسلامی ہے، دستی صاحب کی پارٹی ہے، اس طرح کی جماعتوں کے ساتھ اگر آپ مل جاتے ہیں تو آپ کو مخصوص نشستیں جیت کے حساب سے مل جائیں گی اس تناسب سے؟ دیکھیں ہمارا ایک تو عمران خان نے آج بھی کہہ دیا کہ میرا کوئی کہتا ہے نا PPP، میرا ان پارٹیوں کے ساتھ، کیونکہ میں اس جنگ لڑ رہا ہوں اشرافیہ مافیا کرپشن کے خلاف، تو میرا ان لوگوں کے ساتھ تو کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہماری پارٹی نے، کیونکہ ہمارے لیے مشکلات بڑھ گئیں، ہماری پارٹی نے جماعت اسلامی سے بھی، شیرانی سے بھی، ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن کینڈیڈیٹ ہم نے بالکل اس دفعہ اپنے کھڑے کیے ہیں، جو خان صاحب کے PTI سے لوگ ہیں وہی کھڑے کیے ہیں، کیونکہ جب ہم جائیں گے نا، پچھلی دفعہ دیکھا کہ ایفیلیشن جب کی تو چار لوگ MQM کے تھے، 4 لوگ PTI باپ پارٹی کے تھے، تو وہ خان صاحب نے 3 سال جو حکومت کی ہے، 4 سال مجھے پتا ہے، میں اس ٹائم ان کے ساتھ ہی تھا، تو کتنی مشکلات میں جو وہ چیزیں ریفارم لے کے آئے آپ جیسے لوگوں کے بیر سے، اتنی ریفارم اچھی تھیں، ٹیکس کے بارے میں، آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ پالیسیز میں، سول سروسز میں، بیوروکریسی میں، تو وہ ریفارم کر ہی نہیں سکے۔ وہ ہمارا ایجنڈا جو تھا، ہاں ہم نے صحت کارڈ کے حوالے سے بہت اچھا کام کیا، جس کو دوسری پارٹیاں بھی اپریشیٹ کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ بیمار غریب لوگ تھے جو 10-10 لاکھ روپے صحت کارڈ پہ وہ انہوں نے کیا، انہوں نے آ کے پشاور میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے وہ بھی ختم کیا، لیکن وہ ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا۔ اس کے بعد جتنے کام، اور خاص کر جو ایکسپورٹ تھی، اور کرونا کے ٹائم پہ میں اس ٹائم ایڈوکیٹ جنرل تھا، تو میرا خیال ہے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی تھی جتنی کرونا کے ٹائم پہ ایکسپورٹ ہم نے کی، اور سمارٹ لاک ڈاؤن کر کے ملک کو بچایا۔ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ جب رشیا وہ جا رہا تھا آپ کے آئل کے معاہدے کرنے، آپ کے گندم کے معاہدے کرنے، اتنی بڑی بڑی چیزیں، تو وہ آپ کو اس کو اتنی مشکلات میں ڈالا کہ وہ جو لوگ مافیا تھا وہ چاہتا تھا کہ اگر یہ کام کر گیا تو واقعی جو کمزور طبقہ ہے وہ ڈیفینڈ ہو جائے گا، اور پھر ہم کس لوگوں کے اوپر اپنی حکمرانی کریں گے۔ ایک آخری سوال لے لیں، یہ عمران خان کی تصویر اور تحریک انصاف کا جھنڈا کیا آزاد امیدوار استعمال کر سکیں گے؟ دیکھیں ایک تو آپ نے کہا کہ کبھی بھی پاکستان کا جھنڈا سب سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کوئی ملا کے جھنڈا نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ ہاں اگر کوئی بندہ دیکھو پاکستانی جھنڈا تو لگا سکتا ہے اور پارٹی کا بھی لگا سکتا ہے، پارٹی کا جھنڈا اپنی جگہ پہ، ملک کا جھنڈا اپنی جگہ پہ، کیونکہ وہ تو PPP بھی لگاتی ہے، نون لیگ لگاتی ہے، تو وہ تو بطور عمران خان کی تصویر اور تحریک انصاف کا جھنڈا کیا آزاد امیدوار لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں آزاد امیدوار جس کو تحریک انصاف نامینیٹ کرتی ہے، خان صاحب کو میں نے بتایا نا وہ ایک لسٹ جاری کریں گے، تو وہ کیوں نہیں لگا سکتے؟ کیونکہ کوئی پارٹی بین تو نہیں ہے نا، پارٹی جا رہی ہے چاہے آزاد امیدواری کیوں نہ ہو، تو وہ آزاد امیدوار ہمارے نہیں ہوں گے، ہم ایک امیدوار کو عمران خان صاحب نامینیٹ کر رہے ہیں کہ یہ میرا امیدوار ہے۔ بالکل صحیح، پارٹی آپ کی بین نہیں۔ نیاز صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، تھینک یو سو مچ سر۔